बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपके बावर्ची खाने में खाने पीने की जुमला अशिया के साथ कुछ मसाला जात भी होते हैं और इन मसाला जात में एक चीज़ अमूमन ज़ीरा भी होती है। ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा भी है और काला ज़ीरा भी होता है और ज़ीरी भी होती है। खानों को खुशबूदार बनाता है और इसको तिब्बी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इलाज मुआलजे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ज़ीरा मुहावरे के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। किसी को ज़्यादा मिलने की तवक्को हो तो उसकी तवक्को के बरखिलाफ़ उसे बहुत थोड़ा मिले तो वो कहता है कि ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, यानी बहुत कम मिक़दार मुराद होती है, बहुत कम मिक़दार या बहुत कम तादाद। ज़ीरा से एक लफ्ज़ ज़ीरगी निकला है। इसे हम बूर के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। बूर जो आमों को लगता है, ये मेरे साथ आमों के पेड़ हैं दाएं तरफ, इनको तो अब आम लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले इनको भी ज़ीरा लगा था, बूर लगा था। अंबियां दे बूटियां ते लग गया बूर वे। तो ये बूर ज़ीरा ये हम समझने जा रहे हैं कि पौधे में ये ज़ीरा छिड़का जाता है नर हिस्से से मादा हिस्से में, कुदरती तौर पर भी और मसनूई तौर पर भी। यानी हम अपने हाथों से भी छिड़कते हैं, हो सकता है कोई मशीन भी हो जो ये ज़ीरा छिड़के, और मसनूई तौर कुदरती तौर पर भी हवाओं से भी हम आगे देखेंगे चल के। तो इस छिड़कने के अमल को, इस ज़ीरा गिरने के अमल को ज़ीरगी कहते हैं। ज़ीरा गिरने के अमल को ज़ीरगी कहते हैं और ज़ीरगी को अंग्रेज़ी में पॉलिनेशन कहते हैं। आपको इसका मुशाहिदा हो सकता है पहले से भी हो। खजूर में तो ख़ास तौर पे खजूर के बाग में कुछ चंद एक नर पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, खजूर में अलग अलग होते हैं, नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। तो नर पौधे का जो बूर है, जो ज़ीरा है, वो मादा पौधे के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे पैदावार ज़्यादा होती है, फल ज़्यादा लगता है। आपने देखा होगा कि खजूर का बाग में चंद एक पौधे नर के लगाए जाते हैं ताकि वहाँ से ज़ीरा हासिल किया जाए और मादा पौधे के ऊपर उसको छिड़का जाए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ज़ीरा छिड़का जाता था और आपने एक दफ़ा मना फरमाया तो उस साल फल कम लगा, तो सहाबा किराम ने आपसे कहा कि इस साल फल कम लगा है, तो आपने फरमाया आप छिड़का करो। तो ये ज़ीरा छिड़कना, ज़ीरगी, ये एक बड़ा मज़ेदार और बड़ा हैरत अंगेज़ इल्म है। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ 2006 में सवात जाने का। सवात का एक शहर है मैंगोरा। सवात तो एक वादी का नाम है, शहर का नाम नहीं है। उसका शहर जो मैंगोरा है, वहाँ हम 3 रोज़ के लिए ठहरे। तो जहाँ हमारा क़याम था, हम असातिज़ा का एक ग्रोह था।
تو 3 روز کے لیے وہاں ٹھہرے. ایک دن صبح صبح ہم اٹھے، میں اور میرا ایک ساتھی، تو ہمارے بالکل باہر دروازے کے جہاں ہماری رہائش تھی وہاں باہر آڑو کا باغ تھا. وہاں موٹے موٹے آڑو، یہاں ہم نے وہ کم دیکھے ہیں. تو ہم باغ میں گئے، مالی ہمیں نظر آیا. ہم نے اس سے کہا کہ ہم کچھ آڑو خریدنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صرف اپنے کھانے کے لیے. تو وہ ہمارے لیے دو آڑو لے کر آیا، اور ساتھ ساتھ تعارف بھی ہوتا رہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. ہم نے کہا ہم خانیوال سے آئے ہیں، پنجاب کے شہر. تو وہ بڑا خوش ہوا. تو آپ یقین کریں، ایک آڑو ہم نے کھایا تو دوسرا مشکل سے کھایا گیا، پیٹ بھر گیا. اتنے موٹے موٹے تازہ اور خوشبودار آڑو تھے. اور وہاں درختوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں لٹکی ہوئی ہیں، گتھلیاں لٹکی ہوئی ہیں. ہم نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو اندر سے چکنا سا محسوس ہوا کہ کوئی چکنی سی چیز ہے. ہم نے مالی سے پوچھا کہ آپ نے یہ مختلف درختوں میں جو یہ پوٹلیاں اور گتھلیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں بھی نر پودے سے ہم زیرہ اکٹھا کرتے ہیں، بور اکٹھا کر کے ان گتھلیوں میں بھر کے پھر ہم ساتھ لٹکا دیتے ہیں. یہاں ہم نے مکھیاں بھی پالی ہوئی ہیں، شہد کی مکھیاں. تو یہ شہد کی مکھیاں اس زیرے پر بیٹھتی ہیں اور پروں کے ذریعے زیرے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں. تو اس سے پھر زیرہ چھڑکا جاتا ہے مادہ پودوں کے اوپر، یا جو پودے کے ایک ہی پودے کے اندر یا پھول کے اندر مادہ حصہ بھی ہوتا ہے اور نر حصہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مادہ حصے کے اوپر مکھیوں کے ذریعے چھڑکا جاتا ہے، جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے، پھل زیادہ لگتا ہے. تو یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا، کہ یہ پہلا مشاہدہ تھا جہاں ہم نے یہ زیرہ دیکھا کہ لوگ گتھلیوں کی صورت میں، پوٹلیوں کی صورت میں درختوں کے ساتھ باندھتے ہیں. تو آج بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے باغ کی پیداوار زیادہ ہو تو وہ زیرہ پھر چھڑکتے ہیں. وہاں شہد کی مکھیاں پالتے ہیں، اور شہد کی مکھیاں زیرگی کا کام کرتی ہیں قدرتی طور پر، اور اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہد بھی ساتھ حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال اسی طرح کھجوروں میں بھی ہے کہ کھجور کے باغ میں چند پودے نار کے ہوتے ہیں جہاں سے زیرہ اکٹھا کرتے ہیں، اور اس زیرے کو پھر مادہ پودوں کے اوپر چھڑکتے ہیں، جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے چرواہے یا آپ بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ، زیادہ تر بھیڑیں یا زیادہ تر بکریاں ہوتی ہیں اور 2-4 اس میں بکرے بھی چھوڑے جاتے ہیں تاکہ نسل کشی کے لیے ان کو استعمال میں لایا جا سکے. تو ایسے ہی ہے، پودوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ ہم زیرہ سے زیرگی یعنی زیرہ چھڑکا جانے کا عمل ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ عمل جو ہے وہ انگریزی میں پولینیشن کہلاتا ہے، اور یہ پہلے یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پھل لگتا ہے. پہلے زیرگی کا عمل ہوتا ہے، زیرہ چھڑکا جانے کا. پھول میں جو نر حصہ بھی ہوتا ہے اور مادہ حصہ بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے گا، میں پڑھتا ہوں باقاعدگی سے. اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کا جوڑا. اب آپ دیکھیں، یہ بھی ایک مکمل سائنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو ہم اس پر غور کریں تو یہ دیکھیں کہ مثبت چارج، منفی چارج بھی یہ چیزوں کا جوڑا ہے. یہ حالانکہ بے جان چیزیں ہیں، جاندار میں تو ہے ہی کہ اس جوڑے کی وجہ سے ہی آگے نسل بڑھتی ہے ان کی اور پیداوار ہوتی ہے. تو یہ غیر جاندار چیزیں بھی، یہ ایک ذرے کا ضد ذرہ بھی ہے،
اور اسی طرح مثبت چارج، منفی چارج، اور انہی کی مدد سے ایک دنیا آباد ہے، اور اس کے بغیر اب زندگی کا تصور نہیں ہے۔ یہ چارج بہتے ہیں تو بجلی ہے، وہ بجلی ہے تو الیکٹرانکس کتنا بڑا شعبہ ہے، اور زندگی کا ہر کام اب اس بجلی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور اس کے بغیر زندگی اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندھیر نگری ہو جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری ایک حیرت انگیز دنیا ہے علم و فن کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے پھول کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو پھول سے ہی آگے پھل پھر بنتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے اس کو منظوم شکل میں، ہم اب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کا جوڑا، ایک پھول پر ہی کیجئے گا غور ذرا سا۔ پھول پر غور کریں تو پھول میں آپ کو نر حصہ بھی ملے گا اور مادہ حصہ، ایک ہی پھول ہے تو اس میں نر حصہ بھی ہے اور مادہ حصہ بھی ہے۔ تو اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کا جوڑا، ایک پھول پر ہی کیجئے گا غور ذرا سا، قدرت خدا کی دیکھیے ہے پھول ایک ہی، قدرت خدا کی دیکھیے ہے پھول ایک ہی، ہوتا ہے اس میں نر بھی اور مادہ حصہ بھی۔ پھول کے اندر نر حصہ بھی ہوتا ہے اور مادہ حصہ بھی ہوتا ہے، اور میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ نر حصہ کون کون سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور مادہ حصہ کون کون سے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نر حصے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زر ڈنڈی یا زر تار، فلامنٹ کہتے ہیں، تو وہ زر ڈنڈی ہے، یعنی زر ڈنڈی اس لیے کہتے ہیں کہ زیرہ ڈنڈی، اس کے اوپر زیرہ دان ہوتا ہے، زیرہ دان جس میں زیرہ بنتا ہے، اور اس کو پولن سیک کہتے ہیں۔ زر ڈنڈی کو فلامنٹ کہتے ہیں۔ زر ڈنڈی یا زر تار کے اوپر چھوٹی سی باریک سی ڈوڈی ہوتی ہے جس میں زیرہ بنتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک زرتار اور ایک زردان۔ زردان جس میں زیرہ بنتا ہے یا زیرہ دان، زیرہ دان کو مختصر طور پر زردان بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے نر حصہ پھول کا، ایک زر ڈنڈی اور ایک زردان، اور تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے زردانے۔ زردان کے اندر کیا باریک باریک زیرہ بنتا ہے، بور بنتا ہے جو بکھرتا ہے اور پھر زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک زرتار اور دوسرا زردان۔ زردان کے اندر چکنا سا باریک سا زیرہ بنتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، دو چیزیں زرتار اور زردان، زردان میں پھر زیرہ بنتا ہے۔ تو دیکھیے گا، اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کا جوڑا، ایک پھول پر ہی کیجئے گا غور ذرا سا، اور قدرت خدا کی دیکھیے ہے پھول ایک ہی، قدرت خدا کی دیکھیے ہے پھول ایک ہی، ہوتا ہے اس میں نر بھی اور مادہ حصہ بھی۔ نر حصے میں زرتار اور زردان ہیں شامل، نر حصے میں زرتار اور زردان ہے شامل، اور مادہ میں نئے کلغی بیضدان ہے شامل، اور مادہ حصے میں مادہ حصہ بالکل حقے جیسا ہوتا ہے، حقہ جیسے آپ غور کریں، حقے میں سب سے اوپر ٹوپی ہے جس میں آگ ڈالی جاتی ہے، تمباکو ڈالا جاتا ہے، تھوڑا سا لوگ گڑ بھی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے اوپر چلم کہتے ہیں اس کو، چلم تازہ کر کے لاؤ، تو چلم میں آگ رکھی جاتی ہے، اور چلم آپ کلغی سمجھیں اس کو، کلغی سٹگما۔ تو چلم سب سے اوپر والا حصہ، یعنی پھول کا مادہ حصہ سب سے اوپر کلغی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی کلغی ہے۔ تو اس کے نیچے ایک لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے، باریک سی نالی ہوتی ہے، جس کو ہم نے کہتے ہیں اردو میں، نے، نون بڑھیے نے، اور انگریزی میں سٹائل کہتے ہیں، یہ لمبی ڈنڈی۔ تو جیسے حقے کی نڑی ہے،
ऊपर हुक्के की टोपी और नीचे हुक्के की नड़ी, बिल्कुल ऐसे ही जो फूल का मादा हिस्सा है ऊपर कलगी होती है और नीचे नय होती है, लंबी सी नाली होती है। तो सबसे नीचे और उस नाली के नीचे से बैज़दान ओवरी, बैज़ादानी, यानी जिसमें आकर ज़ीरा गिरता है। ज़ीरा फिर नर हिस्से से ज़रदान से निकलता है और फूल के मादा हिस्से कलगी के ऊपर आकर गिरता है। कलगी में फिर बताया कि नीचे नाली छोटी सी होती है, नए स्टाइल, और उस नाली के ज़रिए से फिर बैज़दान में आकर गिरता है ओवरी में। तो वहाँ फिर उसकी बारवरी होती है, फल बनता है। वहाँ फिर उस ज़ीरा गिरने से ज़ीरा फिर एक वो जो पूरी बैज़दान है वो फल की शक्ल अख्तियार कर लेती है। पहले कच्चा होता है, फिर वो वही जो बैज़दान है या ओवरी है वो पकती है और फल बन जाती है और उसके अंदर फिर बीज वगैरह होते हैं। तो ये अमल पहले ज़ीरगी यानी गिरने का अमल, गिरने तक का अमल ज़ीरगी, और बाद में फिर फल बनने का अमल बारवरी या बार आवरी हम कहते हैं। हम ये बार आवरी का लफ्ज़ फर्टिलाइजेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं। बार आवरी का लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ की मेहनत बार आवर साबित हुई, यानी फ़लाँ की मेहनत जो है वो कामयाब हुई, उसको फल फूल आए, बार आवर साबित हुई, तो फ़लाँ शख्स कामयाब हो गया, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए अल्लाह ने बनाया है हर चीज़ का जोड़ा। एक फूल पर ही कीजिएगा गौर ज़रा सा, कुदरत खुदा की देखिए, है फूल एक ही और होता है इसमें नर भी और मादा हिस्सा भी। नर हिस्से में ज़रतार और ज़रदान है शामिल और मादा में नए नड़ी, नए कलगी, बैज़दान है शामिल। मादा में 3 चीज़ें, नए, कलगी और बैज़दान। सबसे ऊपर कलगी, नीचे नए और उससे नीचे बैज़दान, जो मैंने बताया कि किस तरह ज़ीरा गिरता है। तो ये नर और मादा हिस्से होते हैं एक के अंदर, और मादा में नए कलगी बैज़दान है शामिल। ज़रदान में है चिकना और बारीक सा ज़ीरा। ज़रदान में क्या होता है? चिकना सा और बारीक सा ज़ीरा। बाज़ लोग पराग भी कहते हैं इस ज़ीरे को। तो ज़रदान में है चिकना और बारीक सा ज़ीरा, गिरता है उसी फूल की कलगी पे ये ज़ीरा। ये उसी फूल की कलगी पे ज़ीरा गिरता है। ये ऐसा होता है कि एक ही फूल में नर हिस्सा भी होता है और मादा हिस्सा भी होता है, और जो ज़ीरा है एक ही फूल की ज़रदान से निकल के उसी फूल की कलगी के ऊपर गिर जाता है। और ऐसा भी होता है कि एक फूल में का ज़ीरा, एक फूल के ज़रदान से ज़ीरा निकलकर किसी दूसरे फूल की कलगी के ऊपर गिर जाए। तो ये दोनों सूरतें होती हैं ज़ीरगी की। ये देखिए, गिरता है उसी फूल की कलगी पे ये ज़ीरा, और ज़ीरे के इस गिराव को कहते हैं ज़ीरगी। ज़ीरे के इस तरह से गिरने को ज़ीरगी कहते हैं, पॉलिनेशन। और बट जाती है 2 किस्मों में। अब यही ज़ीरगी 2 किस्मों में तकसीम हो जाती है। एक मैंने बताया कि एक ही फूल का ज़ीरा उसी फूल की कलगी के ऊपर गिरता है, इसे खुद ज़ीरगी कहते हैं। और एक फूल का ज़ीरा किसी और फूल की कलगी के ऊपर गिरे तो इसे कहते हैं पार ज़ीरगी। खुद ज़ीरगी को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और पार ज़ीरगी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बहरा ज़ीरे के इस गिराव को कहते हैं ज़ीरगी, और बट जाती है 2 किस्मों में। अब यही ज़ीरगी, एक फूल का ज़ीरा हो, जिस फूल का ज़ीरा हो उसी फूल की कलगी, जिस फूल का ज़ीरा हो उसी फूल की कलगी तो कहलाती है ये ज़ीरगी। अब खुद ज़ीरगी कहलाती है इस तरह ज़ीरगी, जिस फूल का ज़ीरा हो उसी फूल की कलगी, जिस फूल का ज़ीरा हो उसी फूल की कलगी तो खुद ज़ीरगी कहलाती है इस तरह ज़ीरगी। एक ही फूल का ज़ीरा
اور اسی پھول کی کلگی کے اوپر گرے تو یہ خود زیرگی کہلاتی ہے، سیلف پالینیشن۔ اور ایک پھول کا زیرہ ہو تو دوجے کی ہو کلگی، یہ بھی ہے کہ ایک پھول کا زیرہ اور دوسرے کی کلگی ہو تو کہلائے گی یہ زیرگی اب پار زیرگی، اور اب زیرگی کے عمل کو ہم پار زیرگی کہیں گے۔ اور ہوتا ہے جن ذرائع سے یہ عمل زیرگی، یہ عمل زیرگی کن کن ذرائع سے ہوتا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہوتا ہے جن ذرائع سے یہ عمل زیرگی، حشرات و حیوانات و ہواؤں سے ویرجی، اے بھائی جان یہ حشرات سے ہوتا ہے اور حیوانات سے ہوتا ہے، جانوروں سے ہوتا ہے، اور ہواؤں کے ذریعے سے زیرگی کا عمل ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بات ہو گئی حشرات سے، شہد کی مکھیاں بہترین طریقے سے زیرگی کا عمل کو انجام میں پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے کیڑے مکوڑے بھی زیرگی کے عمل کو، ان کی وجہ سے بھی زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو کیڑے بھی آپ نے دیکھا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس زیرہ نما چیزوں کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بعض اوقات بڑے منظم انداز سے، پوری ایک فوج لگتا ہے کہ جیسے جا رہی ہے، ایک بریگیڈ جا رہی ہے ان کی۔ تو یہ حشرات سے یہ زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور بڑے جانوروں سے بھی ہوتا ہے کہ جنگل میں بہت سے جانور بھی چر رہے ہوتے ہیں اور جانوروں میں لگ جاتی ہے، یہ زیرہ لگ جاتا ہے اور دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو زیرہ ان سے گر جاتا ہے، جس سے وہ زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، پھول کے مادہ حصے کے اوپر گر جاتا ہے۔ چرتے ہوئے منہ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، باقی جسم کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے زیرگی، اور اس طرح زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور ہواؤں سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عام ہے کہ اس موسم میں مائی بڈھی یہاں پہ ہے، عام ہوتی ہے مائی بڈھی، وہ روئی سی، اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا بیج ہوتا ہے، تو وہ اڑتی پھرتی ہے، ہوا کے ساتھ وہ اڑتی ہے فضا میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے، جس سے جو زیرہ ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ اور اس میں آپ اسلام آباد میں جو خشک توت کے درخت ہیں، ان کے زیرے سے تو الرجی بھی ہوتی ہے، حساسیت مجھے خود ہے، میں 4 سال وہاں گزار کے آیا ہوں، تو مجھے شدید قسم کی الرجی تھی۔ میں دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میری نوکری اسلام آباد سے میرے اپنے گھر کے قریب کوئی سبب پیدا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کر دیا۔ 4 سال میں شدید الرجی میں مبتلا رہا ہوں اسی زیرے کی۔ وہ جو توت ہے وہ خشک توت ہے، زیرہ اس کا جب وہ پکتا ہے تو باریک باریک زیرہ ہوا میں بکھر جاتا ہے، اور ایک تو زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور بڑی تیزی سے پھر وہ اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑی تیزی سے وہ اگتا ہے، تو پھر وہ سانس کی نالی میں جا کر پھر حساسیت پیدا کرتا ہے۔ وہاں تو 9 ماہ تقریباً میں اس کی ویکسینیشن بھی میں نے کروائی، لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ وہاں کیونکہ وہ اس لیے چھڑکا گیا، ملیشیا سے لا کر وہ پودے وہاں بیج چھڑکا گیا کہ اس کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حشرات و حیوانات و ہواؤں سے ویرجی، یہ حشرات الارض سے زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور حیوانات سے وقوع پذیر ہوتا ہے، اور قدرتی طور پر ہواؤں سے بھی یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو آتے ہیں بھرگوبار اسی زیرگی کے بعد، اس زیرگی کے بعد پھر برگوبار پھل لگتا ہے۔ اس پھول جو ہے وہ پھر پھل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہی زیرہ جب کلگی پر گرتا ہے، نئے کے ذریعے نیچے بیضدان میں آتا ہے یا بیضہ دانی میں آتا ہے، تو وہاں پھر بیضہ دانی پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھل کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پک جاتی ہے۔ تو پہلے عمل زیرگی کا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر باروری یا باراوری کا ہوتا ہے، یعنی اس سے پھل آتا ہے، پھل لگتا ہے۔ تو آتے ہیں برگوبار، اسی زیرگی کے بعد برگوبار آتے ہیں، پھل لگتا ہے۔ تو باراوری ہوتی ہے اسی زیرگی کے بعد، زیرگی پولینیشن، باروری فرٹیلائزیشن۔ تو زیرگی کے بعد باروری کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے زیرہ سے بات شروع کی اور اس کو ہم پھل پکنے تک، یعنی جھاڑ تک ہم اس کو لے گئے کہ کس طرح سے زیرگی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ تمام چیزوں میں نر حصے اور مادہ حصے بنائے ہیں، خصوصاً پھول کے اندر، پھولدار پودوں میں تو زیرگی کا عمل یہ نر اور مادہ حصوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر پھل پھول کیسے آتے ہیں، پھل کیسے لگتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے پھر زیرگی کا عمل قدرتی طور پر بھی اور مصنوعی طور پر بھی زیادہ کرنے کے لیے ہم اقدامات کرتے ہیں ایسے جس سے پھل زیادہ لگے۔ تو یہ ساری اصطلاحات آپ غور کریں کہ یہ زیرہ، یہ بور یا پراگ، اور پھر اسی سے زیرگی، اور اس جو حصے ہیں اس میں زر تار یا زر ڈنڈی، زیرہ دان یا زردان، اور اس میں سے زیرے کا نکلنا گراؤ، زیرگی، اور اوپر جو مادہ حصے ہیں وہ کلغی، نئے، نڑی، حقے سے اس کی مشابہت، اور نیچے بیض دان، اوبری کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، وہ حصے، بیضہ دانی۔ تو اس کے بعد پھر جو باروری، باراوری، اس کو ہم نے جملوں میں استعمال کر کے بتایا، ماحول کے ساتھ مربوط کر کے بتایا۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ایک سبق ملتا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ جوڑ کر زمین کی خوشبو جن الفاظ کے اندر شامل ہوتی ہے، اور اس دھرتی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں وہ ان کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے پڑھا جائے تو بات پھر ان پڑھ لوگ بھی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مٹی کی خوشبو الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے، دھرتی کے ساتھ، زمین کے ساتھ، ماحول کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ الفاظ غیر مانوس ٹھہرتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر بات کی گئی وہ اس میں چاشنی نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، خوبصورتی نہیں ہوتی۔ تو انسان طوعاً کرہن، یعنی کراہت کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، دل و دماغ پر بوجھ لے کر، ایک بار اپنے اوپر لے کر اس کو رٹا لگاتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تحقیق کے، تخلیق کے اور ایجادات کے صدیوں سے جو دروازے ہم پر بند ہیں، ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔